बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अल्लामा इकबाल के मकासद तालीम के हवाले से हम लोग बात कर रहे थे पिछले लेक्चर में, और इससे पहले अल्लामा इकबाल के जो तसव्वुरात हैं उनके ऊपर हम लोगों ने बात की थी। और मकासद तालीम को हमने शुरू किया था, इसमें इस्तेहकाम खुदी, इज्तमाई खुदी का फ़रोग़ और तश्कील किरदार और सकाफ़त विरसा की मुंतकली, यहाँ तक जो है वो हमने अल्लामा इकबाल के मकासद तालीम को डिस्कस किया था। आज हम बात करेंगे फ़र्द और मुआशरे में हम आहंगी, यानी हम आहंगी होती है एडजस्टमेंट, यह एक दूसरे के अंदर मिक्स अप हो जाना, घुल मिल जाना। और अल्लामा इकबाल जो हैं वो ये चाहते हैं कि फ़र्द और मुआशरा दोनों एक दूसरे के साथ एडजस्टेड हों, घुले मिले हुए हों। ये नहीं है कि फ़र्द अलग कहीं नज़र आ रहा है, मुआशरा कहीं अलग नज़र आ रहा है। तो वो ये कहते हैं कि तालीम का फ़र्ज़ है या तालीम का एक मकसद है कि फ़र्द और मुआशरे के दरमियान में हम आहंगी पैदा की जाए। तालीम फ़र्द को इस काबिल बनाती है कि वो अपने जज्बात, ख्वाहिशात को मुआशरती इक़दार के ताबे कर दे, यानी जो मुआशरा चाहता है वैसे ही अपनी जज्बात और ख्वाहिशात को बना ले। क्योंकि इंसान तो बहुत कुछ चाहता है, बहुत कुछ करना चाहता है, लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में आ जाती हैं, कवानीन उनके लिए बने हुए हैं, वो काम हम यहाँ पे अपने कंट्री में रहते हुए नहीं कर सकते और करने चाहिए भी नहीं। तो ये है कि इससे क्या होगा, मुआशरती इस्तेहकाम मिलेगा, यानी मुआशरा मजबूत होगा जब फ़र्द जो है वो अपनी ख्वाहिशात और अपने जज्बात को मुआशरती इक़दार के ताबे कर देगा। अल्लामा इकबाल जो हैं वो ये भी नहीं कहते कि सिर्फ़ फ़र्द को ही तवज्जो दी जाए, सिर्फ़ एक फ़र्द को ही देखा जाए कि इसकी क्या ख्वाहिशात हैं या ये क्या चाहता है। इससे क्या होगा कि मिल्लत का वजूद ख़त्म हो जाएगा, और ना ही मुआशरे को इतने इख्तियारात दिए जाएँ कि फ़र्द की अपनी पहचान, शनाख्त ही ख़त्म हो जाए, बात बात पे उसे दबाया जाए, स्नब किया जाए और उसकी किसी भी ख्वाहिश का एहतराम जो है वो ना किया जाए। तालीम के ज़रिए फ़र्द और कौम के दरमियान जो है वो कशमकश को वो हम आहंगी में बदलना चाहते हैं कि कशमकश की सूरत हाल पैदा ना हो कि मुआशरा जो है वो फ़र्द से तंग है, फ़र्द मुआशरे से तंग है, कोई भी शख्स अपनी जगह पे सेटिस्फाइड नहीं है। बल्कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इस कशमकश को, इस कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करके हम आहंगी की जो फ़िज़ा है वो पैदा की जाए, यानी कुछ बातें अफराद की मानी जाएँ, कुछ बातें मुआशरे की मानी जाएँ। इसी तरह अल्लामा इकबाल जो है वो फ़र्द की तख्लीकी सलाहियतों की नशोनुमा के हवाले से भी कहते हैं कि इसके बगैर फ़र्द की शख्सियत की तकमील नहीं होती। तो तालीम का ये मकसद है कि कायनात के हक़ाइक़ के बारे में उसे बताया जाए, और इसके अलावा ये कि ये मकसद उस वक्त तक हासिल नहीं हो सकता जब तक फ़र्द के अंदर तख्लीकी सलाहियतें पैदा ना हो, यानी कुछ नया करने की जो ख्वाहिश है वो पैदा ना हो। सलाहियत तो मौजूद होती है हर शख्स में, किसी में ज़्यादा होती है, किसी में कम होती है, लेकिन ये है कि उसको हमने उभारना है, हमने निखारना है। तो तालीम के ज़रिए उस सलाहियत को सामने लेकर आना है। और तालीम फ़र्द की फ़िक्री सलाहियत की नशोनुमा करती है, जिसकी वजह से वो मुशाहिदात और तजर्बात करता है और कायनात के हक़ाइक़ से आगाह हो जाता है। ये हैं तालीम के मकासद अल्लामा इकबाल के नज़दीक। अब हम बात करेंगे अल्लामा इकबाल के तसव्वुर निसाब की। तो जैसा कि हमने थोड़ा सा इनके थॉट्स को देख लिया है कि ये मज़हब से रिलेटेड जो है वो ज़्यादा बात करते हैं, खुदी से रिलेटेड बात करते हैं, फ़र्द की तकमील ज़ात से रिलेटेड बात करते हैं। तो इसलिए जो मकासद उन्होंने हमें बताए हैं, उन्हीं मकासद को मद्देनज़र रख कर हमने जो है वो देखा कि अल्लामा इकबाल ने किस किस्म का निसाब तरतीब दिया है या कैसे निसाब की ख्वाहिश की है। इकबाल जो है वो कायनात की हर चीज़ को कुरानी तालीमात की नज़र से देखता है। यही वजह है कि इनका तजवीज़ करदा निसाब जो है वो भी, उसके ऊपर कुरानी तालीमात का गहरा असर मौजूद है। उन्होंने कहा कि मादी यानी दुनियावी और रूहानी यानी मजहबी ज़रूरियात को पेश नज़र रख कर निसाब का खाका बनाना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने क्या किया है कि निसाब को कैटेगराइज़ कर लिया है, कैटेगरीज़ बना ली हैं। इसमें दीनी और फ़ितरी उलूम है, नेचुरल साइंसेस जिसको हम बोलते हैं, फ़लसफ़ियाना उलूम है, तारीख़ यानी हिस्ट्री है, और अदब यानी लिटरेचर है। अब दीनी और फ़ितरी उलूम के हवाले से ये भी एक बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट कॉन्सेप्ट है जो मेरे सामने आया है कि अल्लामा इकबाल जो है वो ये कहते हैं कि दीन और साइंस ये अलग चीज़ नहीं है, ये एक ही चीज़ के दो हिस्से हैं, क्योंकि कुरान दीनी और साइंसी उलूम का सरचश्मा है। अब देखिए छोटी क्लासेस में वो बच्चे जो पहले एजुकेशन पढ़ के आ चुके हैं, तो एक क्वेश्चन था आपका फर्स्ट ईयर में, कुरान और हदीस की रोशनी में जो है वो तालीम की अहमियत। तो उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी थीं, जैसे कि कहा गया था कि तुम लोग पहाड़ों को नहीं देखते, क्या तुम लोग दरख्तों को नहीं देखते, क्या तुम लोग जो है वो ऊंचे ऊंचे जानवरों को, ऊँटों को नहीं देखते। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये किस चीज़ की निशानदेही करती हैं
یہ کھوجنے کی، پرکھنے کی، کسی چیز کو جاننے کی طرف نشاندہی کرتی ہیں۔ اور سائنس کیا ہے؟ سائنس کا مطلب بھی یہی ہے کہ کسی چیز کا کھوج لگانا، اس کو پرکھنا، اس کو جان لینا، معلوم کر لینا، یا اس میں سے کچھ نیا اپنے کام کا نکال لینا۔ تو اس لیے علامہ اقبال یہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک کے اندر ہی ہیں سائنسی علوم، ٹھیک ہے، یہ کوئی الگ سے کوئی چیز نہیں ہے، اور جس میں مطالعہ کائنات اور تسخیر فطرت کی دعوت دی گئی، یعنی قرآن پاک میں خود اللہ تعالیٰ نے بہت مقامات پر کائنات کا مطالعہ کرنے اور جو فطرت یا نیچر ہے اس کو مسخر کرنے، مطلب اپنے کنٹرول میں کر لینے کی دعوت دی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سائنسی علوم قرآنی تعلیمات کا حصہ سمجھتے ہیں۔ انہوں نے دینی اور سائنسی علوم کو یکساں اہمیت دی اور نصاب میں شامل کرنے کی سفارش کی ہے۔ فلسفیانہ علوم کے حوالے سے فلسفے کا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ فلسفہ جو ہے وہ کسی بھی چیز کی جب اصل معلوم کرنا چاہتے ہیں، ہم اس کی جڑ تک پہنچنا چاہتے ہیں، اس کی بیس، اس کی بنیاد کے بارے میں پتہ لگانا چاہتے ہیں، سو دیٹ از کالڈ فلسفہ، ٹھیک ہے جی۔ تو فلسفی جو ہے اکثر ہم اپنے ڈیلی روٹین میں بھی ایک بات کرتے ہیں کہ جی اس بات میں تمہاری فلسفی کیا ہے، اس چیز کے اندر آخر تم بتانا کیا چاہتے ہو۔ تو یہ وہی فلسفی ہے، کسی بھی بات کے اندر کی جو بات ہے۔ اس لیے علامہ اقبال جو ہے وہ فلسفیانہ علوم کو بھی بہت اہمیت دیتے ہیں، جس میں فلسفہ، منطق، اخلاقیات اور ما بعد الطبیعت ہے۔ ما بعد الطبیعت کیا ہے؟ اس دنیا کے بعد والے جو معاملات ہیں یا وہ چیزیں جو اس دنیاوی زندگی میں نہیں ہیں، جو ہمیں نظر نہیں آتی جی، لیکن ہمیں ان کا پتہ ہے، تو جنت، دوزخ، فرشتے، قیامت وغیرہ ان چیزوں کے بارے میں بتاتے ہیں۔ ان کے خیال میں یہ علوم حقیقی علم تک پہنچنے کے اہم ذرائع ہیں، یعنی ان علوم کو ہم جانیں گے تو پھر جو حقیقت کا علم ہے، جو اصل ہے، اس تک بھی ہم پہنچ جائیں گے۔ وہ فلسفیانہ علوم کو بھی خودی کی نشوونما اور تشکیل کردار کے لیے ضروری سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اپنی خودی کو مکمل کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم اپنی سیلف میں بالکل کمپلیٹ اور پرفیکٹ ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ علوم حاصل کرنے ہوں گے۔ تاریخ یعنی ہسٹری کے حوالے سے وہ بات کرتے ہیں کہ وہ قومیں جو اپنی تاریخ بھلا دیتی ہیں، وہ اپنی پہچان، اپنی شناخت بھی ختم کر دیتی ہیں۔ تاریخ کو وہ تنظیم ملت، تشکیل کردار اور حقیقت سے آگہی کا ذریعہ سمجھتے ہیں کہ ہسٹری کیا ہے؟ ملت کی تنظیم کرتی ہے، فرد کے کردار کی تشکیل کرتی ہے اور حقیقت کے بارے میں اسے بتاتی ہے۔ قرآن پاک میں بھی بہت سی جگہوں پر ہمیں یہی چیز نظر آتی ہے کہ کچھ واقعات ایسے ہیں جہاں وحی اور الہام کے ذریعے ہمیں کچھ چیزوں کو جاننے کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ وہیں ہسٹری بھی ایک بہت بڑا سورس ہے چیزوں کو جاننے کے بارے میں، ٹھیک ہے جی۔ جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہے۔ یہ جو لوگ جن کی اسلامیات ہے وہ لوگ سیکنڈ ایئر میں انہوں نے پڑھا ہوگا۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ ہسٹری کا ہونا بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہم اپنے ماضی کو یاد نہیں رکھیں گے تو ہمیں اپنے کلچر کا، اپنی ثقافت کا، اپنی اصل کا، اپنے فور فادرز کا پتہ کیسے چلے گا؟ اس لیے نصاب کے اندر وہ ہسٹری کو شامل کرنے کی سفارش کرتے ہیں۔ ادب یعنی لٹریچر، جیسے اردو ادب، فارسی ادب، انگریزی ادب، اس کے حوالے سے بھی وہ بات کرتے ہیں کہ حقیقی ادب وہ ہے جو زندگی کی قوت کا ترجمان ہو، یعنی زندگی کو قوت دے، طاقت دے، خودی کی تکمیل کرے اور مرد مومن کی کردار کی تشکیل۔ وہی بات بار بار آ رہی ہے، یہاں پہ خودی کی نشوونما، تشکیل کردار ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ بھی وہی چیز آ گئی ہے۔ تو اس لیے جو ہے وہ بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ جو ادب یہ ذمہ داری پوری نہ کرے وہ کمزور ادب ہے، اور صحیح ادب کون سا ہے؟ جو زندگی کا شعور دے، آرزو پیدا کرے اور زندگی کو متحرک رکھے۔ ادب جو ہے اس حوالے سے آپ اس ادب کو بہت مقام دیتے ہیں جو انسانی زندگی کے لیے معاون ہے، یعنی اس میں کہیں نہ کہیں ہمیں فائدہ دیتا ہے۔ لیکن ایسا ادب جو زندگی کے خلاف ہے، وہ اس میں افسردگی پیدا کر دیتا ہے، وہ ادب جو ہے علامہ اقبال پسند نہیں کرتے۔ یہ ہیں جی ان کے سبجیکٹس ہیں۔ تدریسی طریقے ویسے ہمارے پاس نیو سلیبس میں شامل نہیں ہیں، لیکن تھوڑا سا اوور ویو جو ہے وہ میں آپ کو کروانا چاہوں گی۔ تو وہ اساتذہ کے لیے کن تدریسی طریقوں کو سجیسٹ کرتے ہیں، تجویز کرتے ہیں، اس میں جلدی سے جسٹ پوائنٹس ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اضطراری حرکات یعنی جو ایکٹیویٹی بیسڈ ہوتا ہے، آج کل کے دور میں ہم کہتے ہیں نا بچوں کو ایکٹیو رکھیں، کوئی نہ کوئی کام ان سے کرواتے رہیں، تو وہ اضطراری حرکات کیونکہ چھوٹے بچوں میں زیادہ ہوتی ہیں، اس لیے ان کی اس چیز سے فائدہ اٹھانا چاہیے، ان کو کوئی ایکٹیویٹیز دینی چاہیے۔ اس کے علاوہ توجہ، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بچے کی توجہ کا دورانیہ کیونکہ مختصر ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کو شارٹ ٹرم چھوٹے چھوٹے حصوں میں ڈیوائڈ کر کے اس کو سبق پڑھانا چاہیے۔ حصے لامسا یعنی بچوں کے ٹچ کرنے کی، تو یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بچے جب بہت چھوٹے ہوتے ہیں تو وہ ہر چیز کو ٹچ کرنے کی ان کی عادت ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے، اس لیے چیزیں جو ہیں جو بھی ان کو سبق وغیرہ پڑھایا جائے کوشش کی جائے کہ وہ چیزیں ان کو ٹچ کروائی جائیں، ان کو دکھائی جائیں، اور جو ہے وہ دکھا کے پھر ان کو میں بھی جلدی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی۔ شوق رنگ ان کی کتابوں میں، ان کے اسباق میں استعمال کرنا چاہیے، یہ بھی بچے کو بہت اٹریکٹ کرتے ہیں۔
نقالی کی بہت خواہش ہوتی ہے بچے کے اندر، تو اس لیے اساتذہ کو اپنا جو کردار ہے وہ بہت اعلیٰ پائے کا، اعلیٰ جو نمونے کا ہے وہ پیش کرنا چاہیے، کیونکہ بچوں نے اس کی نقالی کرنی ہوتی ہے، تو اس وجہ سے ایک اچھا اخلاق جو ہے وہ بچے کے اندر بھی اچھی کردار کو پروان چڑھا دے گا۔ تخیل یعنی امیجنیشن، خیالاتی دنیا، تو چھوٹے بچے جو ہیں وہ تخیل میں بھی بہت زیادہ رہتے ہیں، اس وجہ سے انہیں کیا کیا جائے کہ تخیلاتی دنیا میں ہی امیجنری سٹوریز جو ہیں وہ سنائی جائیں، جس سے کہ ان میں نیکی اور بدی کا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے۔ ہمدردی کے عنوان پہ ان کو سٹوریز سنانی چاہیے تاکہ ہمدردی کا جو ایک ایلیمنٹ ہے وہ ان کے اندر آ جائے۔ حافظے کی اگر بات کی جائے تو اس دور میں بچے کا حافظہ تیز ہوتا ہے، اس لیے اس کو شروع میں جو ہے وہ مختلف سٹوریز اور مختلف پہاڑے اور اس قسم کی چیزیں اس کو یاد کروانی چاہیے۔ امتیاز یعنی ڈسکریمنیشن، فرق جو ہوتا ہے، تو اس دور میں بچوں کی فرق کرنے کی قوت ذرا کمزور ہوتی ہے، اس لیے ان کو جو ہے وہ چھوٹی چیزوں کا فرق پہلے بتایا جائے اور اسی طرح آہستہ آہستہ بتاتے بتاتے جو ہے وہ بڑی چیزوں کا فرق بتایا جائے۔ براہ راست تجربات یعنی کہ بچے کی ڈیمنسٹریشن جو ہے وہ خود کروانی چاہیے، ایکسپیرینسز کروانے چاہیے، تو جو بھی آپ اس کو بتا رہے ہیں اس کا براہ راست تجربہ کروائیں، وہ چیز اسے دکھائیں، اسے مشاہدہ کروائیں، تو اس کو یقیناً جو ہے اس کے لیے اچھی لرننگ کا باعث بنے گی۔ اچھا جی، نیکسٹ ہمارے پاس جو ٹاپک ہے وہ سید مودودی کے فلسفہ تعلیم کی اہم بنیادیں ہیں۔ ویسے سلیبس میں ہمارے پاس ان کے بھی مقاصد ہیں، نصاب ہیں اور متعلم کا جو مقام ہے وہ ہے، لیکن پھر بھی ہم جب تک ان کے بیسک کانسیپٹس کو نہیں سمجھیں گے ہم آگے کچھ بھی انڈرسٹینڈ نہیں کر پائیں گے۔ سو فرسٹ آف آل ہم سید مودودی کے جو تصورات ہیں ان کی طرف چلیں گے۔ فرسٹ آف آل ہے تصور حقیقت اعلیٰ۔ اب دیکھیں حقیقت اعلیٰ کا لفظ کہیں پہ بھی یوز نہیں ہوا، اور ایک میں آپ کو بات بتا دوں کہ سید مودودی بہت بڑے مذہبی اسکالر تھے اور انہوں نے قرآن پاک کی 6 تفسیروں کا ایک سیٹ جو ہے وہ بھی تفہیم القرآن کے نام سے بنایا تھا، اور جن دنوں وہ جیل میں تھے یا کہیں سزا کے طور پر جو زندگی کاٹ رہے تھے تو اس دوران انہوں نے یہ سارا کام کیا تھا، اور بہت ہی مذہب سے ان کا قریبی لگاؤ تھا۔ علامہ اقبال کی سوچ ذرا اور طرح کی ہے، وہ زیادہ اونچے لیول کی ہے، لیکن سید مودودی جو ہیں انہوں نے باتوں کو بہت سمپل کر کے سمجھایا ہے، تفسیر کے اندر بہت آسان جو ہے لفظوں میں ہمیں قرآن پاک کو سمجھانے کی انہوں نے کوشش کی ہے، تو یہ ایک بہت بڑا ان کا کارنامہ ہے۔ تصور حقیقت کے حوالے سے بات کریں گے کہ سید مودودی کیا کہتے ہیں، تو وہ انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو تصور حقیقت اعلیٰ خیال کرتے ہیں، اور وہی باتیں ہیں کہ وہی انسان کا خالق ہے، کائنات کا خالق ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے حکم سے چل رہی ہے، اس کی ملکیت ہے، اس کی حکمرانی ہے ہر چیز پر، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اور اس کے حکم کے بغیر جو ہے وہ کوئی بھی چیز نہیں کام کر سکتی۔ تصور اسلام کے حوالے سے بات کریں گے تو وہ کہتے ہیں کہ دنیا کا واحد مذہب جو ہے وہ اسلام ہے، جس کا کسی خاص انسان گروہ یا علاقہ سے تعلق نہیں۔ دیکھیں یہ عالمگیر مذہب ہے، ورلڈ وائڈ ہے، لیکن اس کے باوجود کسی ایک خاص علاقے تک محدود نہیں ہے، ہر جگہ پہ مسلمان موجود ہیں، ہر ملک میں، ہر علاقے میں۔ تو لفظ اسلام بذات خود کوئی خاص ثقافت نہیں ہے، یعنی دیکھیں نا اسلام کی اپنی کوئی ثقافت ایسی نہیں ہے جو لوگوں پہ حاوی ہو گئی ہو، جہاں پہ بھی لوگ رہ رہے ہیں وہیں کے حساب سے وہ رہ رہے ہیں، لیکن وہ مسلمز بھی ہیں، امریکہ میں بھی ہیں، انڈیا میں بھی ہیں، وہ انہی کے طور طریقوں کو فالو بھی کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی وہ مسلمان بھی ہیں۔ تو اسلام کی اپنی کوئی خاص ثقافت نہیں ہے، یہ کسی انسانی ذہن کی پیداوار نہیں ہے، نہ ہی کسی خاص گروہ تک محدود ہے، بلکہ یہ ایک عالمگیر ضابطہ حیات ہے، یعنی زندگی گزارنے کا ایسا ضابطہ جو پوری دنیا پر پھیلا ہوا ہے، جس کا مقصد انسان میں وہ صفات اور رویے پیدا کرنے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہیں۔ تصور کائنات کے حوالے سے بھی وہ یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی ہے، انسان جو ہے وہ دیکھ سکتا ہے کہ کائنات ایک ترتیب سے چل رہی ہے، اس کے خاص عناصر ہیں جو کہ ایک سیکوینس میں ایک خاص ترتیب سے اپنا جو کام ہے وہ کر رہے ہیں، اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا سے یہ سب کام ہو رہا ہے، اور کائنات کا ایک ذرہ بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کا مرتکب نہیں ہو سکتا، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکی ہوئی ہے، اور کائنات کا جتنا بھی نظام ہے وہ اللہ کی مرضی کے مطابق چل رہا ہے۔ تصور انسان کے بارے میں بھی وہ یہی بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بہترین جو تخلیق ہے وہ انسان ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے عقل و دانش عطا کی ہے، صلاحیتیں دی ہیں۔ صلاحیتیں کیوں دی ہیں؟ تاکہ وہ چیزوں کا مشاہدہ کرے، واقعات کے نتائج اخذ کرے، انتخاب جو ہے وہ دے دیا، اس کا اختیار دے دیا، اپنی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرے، ٹھیک ہے جی، جیسا بھی وہ لائف سٹائل اپنانا چاہتا ہے اپنائے، ارادے میں اس کو آزاد کر دیا اور اپنے انتخاب کی مکمل آزادی اس کو دے دی، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ آزادی کیوں دی ہے؟ تاکہ آخرت کے دن وہ جواب دے سکے،
کیونکہ اگر آزادی ہی نہ دی ہوئی ہوتی، اس کو پابند کیا ہوا ہوتا، تو پھر اس نے جواب کس چیز کا دینا تھا؟ اس نے تو کہنا تھا کہ جو مجھے کہا گیا میں نے وہی کیا ہے، میں نے تو اپنے پاس سے کچھ نہیں کیا۔ لیکن جب اس کو آزاد کر دیا، عقل و دانش دے دی، سمجھا دیا کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، اب آپ پہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، تو اسی کے اوپر پھر اس سے جواب مانگا جائے گا کہ ہاں بھئی بتا دیا تھا سارا کچھ، اب تم نے پھر کیا کیا۔ تصور قدر کی اگر بات کی جائے تو جتنی بھی اقدار ہمارے ہاں پائی جاتی ہیں ان سب کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ یہ اقدار جو ہیں یہ ضرور ہونی چاہیے، امن، رواداری، عدل، باہمی اخوت وغیرہ۔ اور اسلامی معاشرے میں غلامی کی کسی بھی صورت کوئی گنجائش نہیں ہے، معاشرہ میں انفرادی حقوق کا احترام کیا جاتا ہے، ریاست کے اختیارات اللہ کے پاس، اللہ کی طرف سے جو نائب ہوتا ہے یا خلیفہ ہوتا ہے اس کے پاس امانت ہوتے ہیں، اس میں وہ اپنی مرضی سے کچھ ایڈ نہیں کر سکتا، کچھ اومٹ نہیں کر سکتا۔ تو ایک مسلمان کی اخلاقی زندگی جو ہے وہ سچائی، پاکیزگی اور فکر آخرت سے بھری ہوئی ہوتی ہے۔ انسان کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، اسے اللہ کی رضا کے تابع رہنا چاہیے، اور یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ایک دن ضرور اسے اللہ تعالیٰ سے جا کر ملنا ہے اور اپنے اعمال کے لیے جواب دینا ہے۔ تصور علم کی اگر بات کی جائے تو پہلے تو شروع میں تھوڑا سا یہ ہے کہ علم کی انہوں نے بہت زیادہ امپورٹنس بیان کی ہے سید مودودی نے، اور یہ کہا ہے کہ علم جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم تحفہ دیا ہے انسان کو، کیونکہ انسان کو عقل و سمجھ دے دی تو علم بھی دے دیا، اور علم ضرور حاصل کرنا چاہیے۔ علم کے بغیر جو ہے وہ ہم کچھ بھی کسی چیز کے بارے میں جان نہیں سکتے، لیکن علم کی حقیقت کی طرف اگر آ جائیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں آگے بڑھنے یا پیچھے رہ جانے کا مفہوم سمع، بصر اور فواد کے الفاظ میں پوشیدہ ہے۔ یعنی علم کے حوالے سے انہوں نے 3 ورڈز استعمال کیے ہیں، ایک وہ جو دوسروں سے سنا، بصر وہ جس کا مشاہدہ خود کیا، اور فواد ان دونوں کا کمبینیشن، یعنی سننا اور دیکھنا، ان دونوں سے جو نتائج اخذ کیے ہیں، ان تینوں چیزوں سے مل کر وہ کہتے ہیں کہ علم بنتا ہے، جس کی قابلیت انسان کو دی گئی ہے۔ اب انسان پہ ہے کہ وہ ان قوتوں سے کام لے، ان ذرائع کو استعمال کرے، اور جو ہے وہ علم کو استعمال میں لا کر دوسری مخلوقات سے برتر ہو جائے۔ تصور ریاست، یہ کانسیپٹ ان سے پہلے میں نے تو کسی کا نہیں دیکھا اور نہ پڑھا ہے نہ سنا ہے، تو یہ بالکل ایک ڈیفرنٹ کانسیپٹ ہے، اور یہ مولانا سید مودودی کے ٹاپک میں ہمیں نظر آتا ہے۔ اب اس میں وہ کیا کہتے ہیں کہ اسلامی تعلیمات کو اپلائی کرنے کے لیے ایک آزاد ریاست بھی ہونی چاہیے، جیسا کہ پاکستان کے حوالے سے ہم نے جو ایک چیز بیس بنائی تھی، جب پاکستان ہم نے حاصل کرنا تھا تو ہم نے بیس بنائی تھی کہ ہمیں الگ اسلامی جو مملکت ہے یا ایک ٹکڑا ہے زمین کا یا ریاست، وہ ہمیں چاہیے تاکہ ہم کیا کریں، اسلامی اصولوں کا وہاں پہ اطلاق کر سکیں۔ تو ایک ریاست کو مذہبی جمہوریت ہونا چاہیے، توحید، رسالت اور خلافت کسی بھی اسلامی ریاست کی بنیادی اصول ہونے چاہیے۔ خلیفہ جو ہے وہ بذات خود حکمران نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اسے انفرادی طور پر کوئی حقوق حاصل نہیں ہوتے، وہ خلافت کو ایک مقدس امانت کے طور پر استعمال کرتا ہے، اور خلافت کے جتنے بھی اصول ہیں، ضابطے ہیں، قاعدے، قوانین ہیں، وہ سب اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں۔ اسلامی ریاست کا فرض ہے کہ فرد کی اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کے مواقع فراہم کرے۔ یہ تو ہیں سید مودودی کے تصورات تعلیم کے حوالے سے، یا مختلف جو ہمارے شعبے ہیں، تصور حقیقت ہے، تصور قدر ہے، تصور علم ہے، تصور انسان ہے، وغیرہ وغیرہ، اس کے حوالے سے۔ اب نیکسٹ جو ہے وہ ہم سید مودودی کے مقاصد تعلیم کو ڈسکس کریں گے۔